मेरी मुराद हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहिब के काबिल और लायक फर्जंद जामिया नईमिया के प्रिंसिपल तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के नाम में आला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हीरो और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए इंतहाई जुर्रत, इस्तिकामत और ईमानी वबरे के साथ कुर्बानियों का बाजार सजाने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ रहनुमा हजरत अल्लामा डॉक्टर सरफराज नईमी साहब से है। वो आपके नारों की गूंज में आपसे मुखातिब होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की ये तक़रीब सईद इदारा सिरात मुस्तकीम की एक नई मंजिल की जानिब कदम उठाने के सिलसिले में इनेकाद पजीर है और स्टेज पर इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी खिदमत आपने भी समाल किए। मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जर्रे साहब को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बकलम खुद बनने से महफूज फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खादिमुल कुरान व इस्लाम व मुस्लिमीन बनने की तौफीक अता। आप चले हैं एक ऐसी मंजिल की जानिब जो मंजिल चंद सालों में हासिल नहीं होती। सुन्नत इलाही ये है कि वो मंजिल 23 साल के मुसलसल सफर के बाद हासिल। वो 23 साल एक सबर आजमा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है इंसान को, वगरना जो अफराद जद अजब कुरानी इनकलाब के ख़ाइम होते हैं वह अक्सर राह से भटक जाते हैं, लेकिन जब वो मुसलसल जद्दोजहद करते रहेंगे और उस रास्ते पर चलते रहेंगे जो मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने इख्तियार फरमाया है, तो फिर यकीनन जो है वो शख्सियत जो है एक अपने मकासिद अपनी मंजिल पर पहुँच कर दम लेती है और फिर उसमें बरकतें हासिल होती हैं। आज का नौजवान, आज का तालीम याफ्ता तबका, आज का मुतज़ब ज़हन रखने वाला इंसान चाहता है कि मैं कुरान की असली तालीमात से अपने आप को आगाह कर सकूं। और मुतज़ब क्यों है? इसलिए कि उसके सामने वो किताबें मौजूद हैं। आज बदकिस्मती से रुश्दी का तो मसला अपने मकाम पर है ही है। पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ऐसी किताबें मार्केट में बुक शेयर के पास आ चुकी हैं जिसका उन्वान है, अंग्रेजी में किताब है, मैं मुसलमान क्यों नहीं हुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बुक शेयर पर किताब मौजूद है, अंग्रेज की लिखी हुई है और उसने कुरान का मुताला किया
اس مطالعہ کرنے کے بعد اس نے اس قرآن کے مختلف اپنے ذہنی اعتبار سے جو متضاد آیات ہیں ظاہری اعتبار سے ان کو بنیاد بنایا اور اس قرآن عظیم کے نزول کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئے. جب وہ نوجوان جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ میں کدھر جاؤں گا، کیونکہ جو اس کو نہیں پتا کہ اسلام کے اصل تعلیمات کیا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا اہل علم ہے، کافر ہونے کے باوجود، انگریز دان ہونے کے باوجود جو ہے یہ عربی سے براہ راست استفادہ کی اس نے کیا ہے، اور پھر اس نے یہ کتاب جو ہے وہ مکمل کی ہے. اس کا نام ہے Why I am not a Muslim، کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہوا، اور اس کی بنیاد اس نے قرآن عظیم کو بنایا، احادیث کو بنایا، قرآن عظیم کو بنایا. اب جب وہ کتاب اس کے سامنے آتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا شخص تلاش کروں، ایسا عالم دین تلاش کروں جو میرے سوالات کا جواب دے سکے، تو اس کو ابھی فی الحال وہ کہیں نہیں ملا. وہ کتاب ابھی آئی ہے، ابھی حکومت پاکستان نے اس کو بین نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ کتاب وزیر مذہبی امور کے علم میں آئی ہے اور ان کے پاس موجود ہے، ان کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے، تو اسی دن اپنے یہ حکومت جو اپنے مقاصد کے تکمیل کے لیے اس قومی اسمبلی کے اجلاس سے ایک دن پہلے آرڈیننس نافذ کر سکتی ہے، تو کیا یہ اس کتاب بے ضبط نہیں کر سکتی؟ لیکن اگر وہ کتاب اس بارے میں ہوتی کہ اقتدار پر شلخون مارنے والے کس طرح شلخون مارا انہوں نے، تو وہ پاکستان میں آنے سے پہلے ہی وہ غیر قانونی قرار دے دی جاتی کہ یہ اب کتاب پاکستان میں نہیں آ سکتی. لیکن وہ پاکستان کے اندر موجود ہے اور خود وزیر مذہبی امور کے پاس موجود ہے وہ کتاب. اس کے باوجود اس پر ابھی کوئی قانون کا نفاذ نہیں ہوا، بلکہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب جب لکھائیں اس کے بعد جا کر ہم سوچیں گے کہ اس کو ضبط کرنے کا نہ کرے. ان حالات کے اندر یہ اہل سنت کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت علامہ ڈاکٹر علی صاحب کی شکل کے اندر ہمیں ایک ایسی شخصیت ملی ہے جو علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ دونوں سے وہ فیض یاب ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جب یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوگا، پہلے شروع ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ نوجوان طبقہ، وہ طبقہ تعلیم یافتہ ہے، اس کو بھی یہاں جب آپ درس سنیں گے تو دشنگی جو ہے وہ یقیناً وہ اپنی دور بر پائے گا وہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل مختلف زمانوں کے اندر تفاسیر آتی رہیں. آخر ہر زمانے کے بعد ایک نئی تفسیر وجود میں کیوں آئی؟ ایک ہی تفسیر کافی تھی، ایک یہ قرآن جس طرح کافی ہے، تفاسیر میں سے بھی تفسیر کافی ہوتی، لیکن ہر مفسر نے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو بدگمراہیاں پیدا کی گئیں ان کو دور کرنے کی مکمل کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علمی اختلاف کے باوجود، یہ اس علمی اختلاف کے ساتھ زیر قرآن ہمارے پاس ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے. اور اس سے ایک اور عظیم تفسیر علامہ غلام رسول سیدی صاحب عالیہ کی قرآن بہت عظیم تفسیر ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس، جدید سائنس، اور جب اس وقت مروجہ جو سائنسی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تفسیر کی روشنی کر جو ہے ان کے اندر جو الجھاؤ ہے اس کو انہوں نے دور کیا. اور یقیناً ایک قرآنی انقلاب لانے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا 23 سال جو ہے وہ چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو قدم بقدم اسی پر ثابت قدم رکھے
تو انشاءاللہ تعالیٰ اہل سنت کا جو اگلی نسب اگلی ربع صدی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اہل سنت کی ہوگی. اس لیے کہ وہاں جب 4 بجا کہ ڈاکٹر صاحب کے سیریز کے اندر مختلف اعتبارات سے جب وہ تفسیر قرآن کے پروگرام پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر گھر جو ہے وہ سفید یاب ہو جائے گا اس عمل سے کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح کا مومن مدروب ہے. قرآن کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے, قرآن کس طرح کی سیاست چاہتا ہے, قرآن کس طرح کے اقتصادیات چاہتا ہے, قرآن کس طرح کا معاشرہ و تشکیل لینا چاہتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آپ کی کوششوں سے جو ہیں وہ اہل علم کے سامنے آئیں گی. یہاں ایک اور بھی مفسر قرآن گزرے ہیں, انہوں نے بھی نوجوانوں کو شروع کے اندر درس سے اپنے طرف مائل کرنا چاہا اور انہوں نے اعتقاد مستقل پیدا کر لیا. اگرچہ نام تھا تفہیم کا لیکن بہرحال اس میں وہ صحیح معنی میں تفہیم نہیں آ سکی جو قرآن چاہتا ہے, لیکن وہ کام کرتے رہے. اسی طرح انشاء تعالیٰ امید ہے کہ آپ شخصیت کے جال سے اپنے ہاتھ کو اس جال میں بنے بغیر, اور یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو وہ اپنے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا گڑھا کھول لیتا ہے ہلاکت کا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی شخصیت پرستی جو ہے وہ ہم میں نہ پیدا ہو, اس لیے کہ پھر آئندہ جا کر علمی اختلاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کی بنیاد, اس کی اساس اسلاف کے اقوال زرعی پر ہو اور اس کی روشنی کے اندر جدید حالات کی رہنمائی اگر ہوتی رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ دروز ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر رہنمائی کے ذریعے ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس انقلاب کو ہماری نگاہوں کے سامنے پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے ہمیں وہ دکھائے. مما علینا الا البلاغ.